मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व अद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं वहीं पे पला बड़ा, वही मेरी जन्मभूमि है। आज से 50 साल पहले भी कराची में पानी नहीं था और कराची में कचरा था। मुझे वो दिन याद हैं जब मेरे की माँ मेरे लिए पतीला भरती थी पानी का नलके से। लंबी लाइनें लगी होती थीं। 3-4 घंटे के इंतज़ार में मुश्किल से 2-3 पतीले, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पानी आ सकता था, वो मैं अपने सर के ऊपर रख के लेके आता था। जब वो छलकता था तो मेरा चेहरा, मेरे कपड़े गीले हो जाते थे और मुझे लड़ना भी नहीं आता था। मुझे अपनी हत्ता की कतार में लगी हुई अपनी लाइन के मुताबिक पानी लेना भी नहीं आता था। और हमारे इलाके में एक गुंडा हुआ करता था, वो डब्बे लाइन से लगे हुए होते थे। वो अकेला पानी भरता रहता था और अपने घर भेजता रहता था। किसी में ज़रूरत नहीं होती थी कि वो उसको ये कह सके कि ये तुम लाइन वाले डब्बे क्यों नहीं चला रहे। आज भी मुझे उसका चेहरा याद है, अल्लाह उसको गरीक़ रहमत करे। मेरों की माँ मुझ पर बड़ा रहम खाती थी, तरस करती थी, और वो बड़ी अच्छी औरत थी, बूढ़ी सी औरत थी। वो मुझे कहती थी बेटा आओ। वो मुझे पतीला भर के देती थी, फिर मेरे सर पे रखती थी, फिर मैं वो लेके घर की तरफ आता था। तब घरों के अंदर नलके नहीं होते थे, तब लोगों को पानी की लाइन नहीं बिछी हुई थी कराची में। मैं ये बात जो कर रहा हूँ, ये बल्दिया टाउन की बात कर रहा हूँ। कराची सारे का ही ऐसा हाल था आज, और कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी कराची का वही हाल है। कराची में कचरा है, कराची में पानी नहीं है। मैंने अपनी आँखों से जिनको मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने वो सारी ज़िंदगी देखी है। मुझे पता है कि किस किस्म के मसाइल हैं वहाँ पे। 25 दिन 20 दिन 25 दिन जो है वो मेहतर जो है वो नहीं आता, और कचरा उठाने के लिए आपके पास आपका घर का कचरा डिपॉजिट होता रहता है। और वो अगर आप खुद से जाके कचरा कुंडी में फेंक के ना आए तो कचरा फेंकने वाले के ज़रिए आप उसको नहीं फेंक सकते। और कचरा फेंकने वाले के बड़े नखरे हैं। वो पूरे जो भी पैसे उसने तय किए होते हैं, वो तनख्वाह भी ले रहा होता है, और अगर प्राइवेट काम कर रहा हो जो भी, वो आपसे पैसे भी पूरे लेता है। और अगर आप ज़रा सी कोई बात ऐसी कर दें, यानी कि उसको अपना तायाबू मानना पड़ता है, उसको सलाम करनी पड़ती है, उसको सलूट मारना पड़ता है, तो वो आपके घर का कचरा लेके जाता है। ये आज भी यही हाल है कराची के। और कराची में ऐसे लाखों की आबादियों के ऐसे कई सारे, और एक और भी अलमिया है, ये कोई 1.5 करोड़ की आबादी का शहर नहीं है, ये 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, जिसको हमारी मर्दमशुमारी और हमारे मुल्क की सियासत जो है तस्लीम नहीं करती। और हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो शहर जो है फाइनेंशियल हब है पूरे मुल्क का, हम उसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते कि वो ज़िंदा हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका कोई नाम है, उन्होंने उस शहर में तालीम हासिल की है, उस शहर में खाया पिया है, उस शहर में ही कहीं पे किसी न किसी अंदाज में सर्व कर रहे हैं। हमारा मुल्क, हमारी गवर्नमेंट उन 1.5 करोड़ अवाम की तो आबादी के कराची को तो मानती है, लेकिन आधे कराची की आबादी को ही नहीं मानती। आप देखें कितने बड़े जुल्म की बात है। फिर लाखों की आबादियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोकेलिटीज़ हैं जो शायद पाकिस्तान के और कई शहरों से बड़ी बड़ी, ऐसे भी शहर हैं, ऐसी भी लोकेलिटीज़ हैं जो शायद पूरे किसी शहर से भी बड़ी हो सकती हैं, किसी और पाकिस्तान के शहर से। और वहाँ पे कहीं पे 15 साल से पानी नहीं आया, कहीं पे 25 साल से पानी नहीं आया, कहीं से 30 साल में एक दफ़ा भी 1 घंटे के लिए लाइन में पानी नहीं आया। पानी पे पॉलिटिक्स की जो गंदी तरीन मिसाल है पूरी दुनिया में, वो कराची है। और लानत है हमारी सारी सियासी जमातों के ऊपर कि जो आज तक कोई हल पेश नहीं कर सकी उसका। सऊदी अरब में भी पानी नहीं है, उसने समंदर का पानी मीठा कर लिया है। हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर विल नहीं है, हम ये चाहते नहीं हैं, हमारी कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। अब
NDM میں کیا کیا کرے گی؟ بس اتنا ہی رہ گیا کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے جھاڑو بھی لگائے، ہمارے گھر میں آ کے تپڑی بھی پھیرے، پوچا بھی لگائے، دھوئے بھی اس کو. فوج کا اب یہی کام رہ گیا ہے. اگر وہ سرحدوں پہ لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں تو بھی ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اگر سڑکیں بناتے ہیں تو بھی ہمیں پسند نہیں ہے، وہ سیلاب میں آ کے سیلاب زدگان کو اس آفت میں سے نکالتے ہیں تو بھی ہمیں پسند نہیں ہے. وہ آخر کیا کریں، وہ کیا بن جائے فوج میں، اور ایسی کون سی صفات آپ چاہتے ہیں کہ وہ فوج میں پیدا ہو جائیں جس سے کہ انسان مطمئن ہو جائیں گے یا سیاستدان مطمئن ہو جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ کبھی کراچی جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا، ہر گھر میں پانی ہوگا؟ کراچی آپ سے کچھ نہیں مانگتا. کراچی میں اگر صرف اور صرف امن ہو جائے، ظاہر یہ نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے 70 سال میں نہیں ہو سکا، کراچی میں امن ہو جائے، کراچی میں پانی دستیاب ہو، کراچی کا ڈرینیج صحیح ہو، تو آپ اگر یہ سہولتیں مہیا کر دیں تو کراچی پورے پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو آپ کو شاید کسی نے یہ آئیڈیا نہیں دیا ابھی تک. مارکیٹ میں دنیا ایک مارکیٹ ہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جتنے بھی اربوں خربوں کا جو قرضہ ہے، جتنا بھی اس کا اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے، ورلڈ بینک کا ہو، IMF کا ہو، یا اندرونی بینکوں کے قرضے ہوں، جو بھی کچھ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا یہ سب کا سب ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ سارے ملک کو پہ پریارٹی دیں، کراچی کو ٹھیک کر دیں. یہ کراچی ماضی کا استنبول ہے، اس کو کسی طیب اردگان کی ضرورت ہے. کراچی میں اگر آپ نے امن قائم کر دیا، کراچی میں اگر آپ نے پانی مہیا کر دیا، کراچی میں اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کر لیا، اور کراچی میں ڈرینیج سسٹم کو کنٹرول کر لیا اور اس کو صحیح کر دیا، تو یہ کراچی آپ کو ہر قسم کے قرضوں اور سود سے نجات دلا سکتا ہے. کیا یہ بہت کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کسی یہودی نے کتاب لکھی، آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اس نے بتایا کہ اسرائیل کی فوج میں پاکستانی 600 سے زیادہ پاکستانی جو سرو کر رہے ہیں، اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ سب قادیانی ہیں. پھر اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا کہ لیٹ 90s میں اس نے کہا کہ کراچی کے امن کے حوالے سے بات ہوئی تو قادیانیوں کے ایک بہت ہی اہم ترین مذہبی اور وہ جو بھی ان کے فرقے کی شخصیت ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں کراچی میں پورے پاکستان میں امن کے ساتھ رہنے دیں اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں قادیانی وہ ہمیں کرنے دیں تو ہم کراچی کے امن کی ضمانت دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور انٹرنیشنل پلیئرز کراچی کا امن خراب کرنے میں ملوث ہیں. ایک وہ بھی تو وقت تھا کہ 80 کی دہائی میں جو بھی کوئی ڈپلومیٹس ہوتے تھے دنیا بھر کے، وہ یہ خواب دیکھتے تھے کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ کراچی میں گزاریں گے. مجھے آج بھی اپنے SM کالج میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی. انہوں نے بتایا کہ یہ جو بندر روڈ پہ یہ آرام باغ، بندر روڈ سے آرام باغ تک کی جو سڑک تھی، اس کو روزانہ رات کو دھویا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ پانی کے ساتھ دھویا جاتا تھا. یہ اتنا صاف ستھرا بہترین شہر تھا. آج کیا حال ہو گیا اس کا؟ آپ کو میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے. یہ ہے کراچی. ہر انسان کے گھر کا گٹر ابل گیا ہے اور اس کے گھر کے اندر ہی کو ریورس ہو گیا ہے. ہر آدمی کا کپڑا، جا نماز، کارپیٹ، کتابیں، قمیضیں، اس کے کپڑے، اس کے لوٹے، اس کے برتن، اس کے ڈنر سیٹ، اس کا آٹا، اس کا چاول، اس کی سبزی، سب پلیت ہو گئی ہے. کیا سلوشن ہے آپ کے پاس؟ سیاستدانوں کے پاس کیا حل ہے؟ ان کے پاس حل یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو اخیر یہ بھی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، اور میں اس موقف کو بہت جاندار تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. طارق اسماعیل ساگر صاحب نے ابھی حال ہی میں کراچی کے اوپر ایک ویڈیو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں یہ قدرتی بارشیں نہیں ہیں،
یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں، اور یہ مصنوعی بارشیں ہیں، اور یہ زبردستی برسائی جا رہی ہیں یہاں پہ. اور آپ پچھلے کراچی کے 500,000 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں بارشوں اور موسموں کا، وہاں پہ کبھی بھی اس طرح بارشیں نہیں ہوئی جس طرح بھی ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی بات صحیح لگتی ہے کہ ایم کیو ایم کا جب زمانہ تھا تو الطاف حسین نے جہاں بہت ساری نفرتیں پھیلائیں اور آپس میں لڑوایا ساری قوموں کو، سب لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچا، ایک دوسرے کی بوٹیاں اتاریں، تو اس نے اس دوران بڑی معصومیت سے اور بڑے غیر محسوس طریقے سے کراچی پورے کے سارے چھوٹے بڑے نالے بند کر دیے اور ان کے اوپر گھر تعمیر کر دیے، اور سارے کا سارا ڈرینیج سسٹم چوک کر دیا کہ کراچی کا پانی کراچی سے باہر نہ نکل سکے. پھر آپ نے دیکھیں اسی زمانے میں الطاف حسین کے اسی زمانے میں کراچی کی ریل کی پٹریاں اور جتنی بھی لوکل ٹرین چلتی تھی کراچی کے اندر، اس کی سب ان کے اوپر بھی لوگوں نے گھر بنا لیے، اس کو بھی تباہ و برباد اور ختم کر دیا. جب کسی جگہ کا پانی کہیں نکلے گا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ اب ریاکشن میں کیا ہوا ہے؟ ریاکشن میں یہ ہوا ہے کہ میں کراچی کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے کراچی کے حالات کی وجہ سے حکومت سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ جو آج سے 25 سال پہلے ہم نے وہ جو جناح پور کے نقشے دیکھے تھے وہ سچے تھے، کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ بنیادی مسائل کی وجہ سے اس قدر زچ ہو جائیں گے، اس قدر زچ ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں فیڈریشن نہیں چاہیے، یہ علیحدہ اسٹیٹ کا اعلان کریں گے. اور آج آپ مجھے دیکھیں کوئی بھی ہر وہ کراچی کا رہنے والا جو کراچی میں رہتا ہے، سانس لیتا ہے، وہاں پہ کھاتا کماتا ہے اور اس کا گھر ہے وہاں پہ، اس کا نوکری کاروبار بزنس وہاں پہ ہے، اس کے دل میں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے لیے نفرت ہے. مذہبی جماعتوں سے تو آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ دعوت اسلامی والوں کا کام ہے صرف ہم داڑھی رکھ لیں، دستار باندھ لیں، سنتوں پہ عمل کریں، اور یہ جو پولیٹیکل ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. وہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ ایڈریس نہیں کرتے. یہ جو اس کے علاوہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں یہ بھی نہیں کرتے. جو حقیقی خدمت ہے وہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. نہ کوئی مذہبی جماعت تیار ہے، نہ سواد اعظم تیار ہے، نہ علماء تیار ہیں، نہ ہی پیر حضرات تیار ہیں، نہ ہی کوئی بڑا آستانے کے ماننے والے جن کے لاکھوں مریدین ہیں سندھ میں اور کراچی میں اور پنجاب میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی کوئی خدمت سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ کا گھر گٹر بن جائے گا تو آپ کے منہ سے گالیاں نکلیں گی یا پھول جڑیں گے حکومت کے لیے؟ تو یہ بنیادی طور پہ اب جیسا کہ دنیا میں یہ آسان ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ، یہ ایک دجالی نظام کے تحت جہاں چاہیں وہاں پہ گرمی بڑھا دیں، جہاں چاہیں وہاں پہ بارشیں بڑھا دیں، اور وہاں کے حالات کو، جغرافیے کو اور کلائمیٹ کو آپ تبدیل کر دیں، اور وہاں پہ اپنی مرضی کی بیماریاں پھیلا لیں اور اپنی مرضی کے بحران پیدا کر دیں. وہ کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. اب این ڈی ایم اے وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے تو این ڈی ایم اے کو کوئی کام کرنے نہیں دے گا. یہ جو پیپلز پارٹی ہے، جس میں جو پارٹی تو ہے لیکن کم از کم پیپلز کی پارٹی نہیں ہے، نہ وہاں پہ نون لیگ کی کوئی دلچسپی ہے، نہ فنکشنل لیگ کی کوئی دلچسپی ہے، نہ پی ٹی آئی کی کوئی دلچسپی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے پچھلے دنوں کامران خان صاحب نے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں پوچھا کہ جی وہ آپ کی ساری یہ جو بھی پالیٹکس اور اوپر کے معاملات آپ بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن غریب آدمی جو 50 روپے کلو چینی لیتا تھا وہ 120 روپے کلو لے رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کو لینی پڑے گی، یہ تو تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی. وہ کون سی اور تکلیف ہے جو ایک عام انسان کو، مینگو پیپل کو برداشت کرنی پڑے گی؟ وہ بھی تو بتا دیجیے. کراچی کے مسائل کا حل کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے منشور میں لکھا ہوا نہیں ہے. کراچی کے مسائل کا حل کسی مذہبی جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی خانقاہ کے پاس نہیں ہے، کسی دانشور کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. کراچی کے مسائل کا حل ایک تو کچھ لوگوں کا ایک حلقہ ہے، اس کا یہ بھی خیال ہے کہ کراچی میں مارشل لا لگا دینا چاہیے اور سارا کنٹرول فوج کے حوالے کر دینا چاہیے، اور فوج جو جہاں کہیں سے بھی کراچی کا ڈرینیج سسٹم چوک ہے اس کو وہ کھول دے، اس میں لوگ زندہ رہیں، اس میں لوگ مریں، اس میں ان لوگوں کی پراپرٹیز آ گئی ہیں، جو بھی کچھ ہو گیا ہے. یہ لیاری ندی بھی پراپر طریقے سے چلے اور حبیب بینک
پلازا اگر گرتا ہے تو اس کو بھی گرا دو، اور اس کے نیچے سے بھی جو نالا یہ بھی انکروچمنٹ پہ بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر اس کے نیچے بھی چلنے والا نالا اس کو بھی جاری کیا جائے، وہ سارے کو کلیئر کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جہاں جہاں خرابی سمجھے فوج اس کو دور کرے۔ اور جزوی مارشل آرٹ دنیا میں لگے رہتے ہیں نا، ابھی بھی ایسے جب سے 70 سال سے انڈیا میں جزوی مارشل آرٹ لگا ہوا ہے، اس کو پرچار نہیں کرتے، اس کو فلیش نہیں کرتے میڈیا میں، لیکن لگایا تو ہوا ہے انہوں نے۔ تو آپ بھی تھوڑا 2-3-4 سال کے لیے لگا دیجئے، مار دیجئے 40-50-100-200 آدمی جو مجرم ہیں، ان کے اوپر قانون کیس چلائیے اور ان کو پھانسی دے دیجئے۔ پانی دیجئے لوگوں کے گھر میں میٹھا براہ راست پانی دستیاب ہو۔ پانی کی کیا کمی ہے کراچی میں؟ یہ ختم کر دیجئے یہ پانی ٹینکر مافیا کو۔ آپ بھی کوئی 2-4-10-20 ارب ڈالر کا خرچہ کر کے کوئی جتنا بھی ہوتا ہے سمندر کے پانی کو میٹھا کیجئے نا، اس سے کپڑے دھوئیں لوگ، اس سے وضو کریں، اس کو پئیں۔ آپ کو پتہ ہے کس تکلیف سے لوگ کپڑے دھوتے ہیں؟ کھارے پانی سے کپڑے دھوتے ہیں، پھر تھوڑے سے میٹھے پانی سے اس کو کھنگالتے ہیں۔ کیا پتہ حکمرانوں کو کہ کیسے دن و رات گزرتے ہیں لوگوں کے، کیسے خواتین جب آپ کو رفع حاجت ہو اور آپ کے واش روم میں پانی نہ ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، کتنے مسائل ہیں، کیا کیا کھول کے بیان کروں میں۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری ان باتوں سے کیا سیاستدانوں کو شرم آئے گی؟ مجھے مدثر نظر شاہ صاحب کی ایک بات جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتی۔ ایک دفعہ کوئی کمزور لمحہ تھا، میں ان کے گھر بیٹھا تھا، تو اپنی بہت ساری ان کو جائز لائسنسڈ اسلحہ رکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ دکھاتے تھے یہ گن یہ کرتی ہے، یہ گن یہ کرتی ہے۔ اس دوران انہوں نے سیاسی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا ہم سیاستدانوں کے سینے میں سب کچھ ہوتا ہے، بس دل ہی نہیں ہوتا۔ تو دل نہیں ہے ان کے پاس۔ مجھے خرم کے والد یاد آ رہے ہیں، منیر بٹ صاحب۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کو زندگی دے اگر وہ حیات ہیں تو، وہ کہتے تھے جب تک مسلمان اپنا کچرا خود نہیں اٹھائے گا اور اپنا کچرا اٹھانے میں فخر محسوس نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائیوں کا کام نہیں ہے، یہ جمع داروں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم اپنا کچرا اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے آب ایمان کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ وہ نصف ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور ہم آگے کون سی عبادات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس باقی نصف ایمان پورا ہے۔ تو یہ جو جینیٹوریل سسٹم ہے، یہ جب تک میں اپنے گھر کا کچرا خود اٹھا کے نہیں پھینکوں گا اور اس میں شرمندہ نہیں ہوں گا، جب میں اپنے گٹر کو اپنے ہاتھوں سے صاف نہیں کرنا سیکھوں گا، تب تک کراچی صاف نہیں ہوگا۔ عام انسان کسی کا انتظار کیے بغیر اپنا کچرا خود کچرا کنڈی میں پھینکنا شروع کرے، اپنے گھر کے آگے خود جھاڑو لگانا شروع کرے، اور اپنے گھر کے باہر جو گٹر کی لائن ہے اس کو خود صاف کرنا شروع نہیں کرے گا، اور اپنے ملک کے ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرنا شروع نہیں کرے گا، تو کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ کراچی کے گٹر کھلیں، کتنی بڑی سپر پاور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کراچی کے گٹر نہ کھلیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ کراچی کے نالے نہ کھلیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بلدیہ میں پانی نہ آئے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کرنگی میں پانی نہ آئے، اورنگی ٹاؤن میں پانی نہ آئے، مومن آباد میں پانی نہ آئے، جنگل سکول میں پانی نہ آئے، فقیر کالونی میں پانی نہ آئے، ڈی ایچ اے میں بھی پانی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ لیاری میں بھی پانی نہ ہو، لی مارکیٹ میں بھی پانی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے فرسٹریٹ نہیں کریے، پاکستان کو توڑنے کا ایک طریقہ کار ہے، پاکستان عوام کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، تو جب خالی آپ کے خلاف آپ کی ہی سیاستدان ہو تو آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ان سے لڑ جھگڑ کے کسی طریقے سے۔ جب پوری دنیا کی اشرافیہ کراچی کو گندا، ناپاک اور پلیت اور بارشوں میں ڈوبا ہوا اور غلاظتوں میں ڈوبا ہوا اور پانی کے بغیر کراچی کے باسی سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اور چمڑا زبان کے ساتھ پھر رہے ہوں گے اور کام کاروبار، تعلیم اور مزدوری کر رہے ہوں گے، تو کیسے انٹیگریشن پیدا ہوگا ملک میں؟ تو عام آدمی سے گزارش ہے کہ اس بات کو سوچیں کہ آپ ہی مسیحا ہیں، آپ نے ہی کچرا صاف کرنا ہے، آپ نے ہی صفائی کرنی ہے، آپ اپنے جو بھی آپ کے گھر میں سے کچرا اٹھا کے لے کے جاتا ہے وہ کچرا آپ خود اٹھا کے لے کے جائیں باہر۔ میں اپنے گھر کا کچرا خود اٹھاتا ہوں، میں اپنے گھر کا کچرا
پچھلے 1 سال سے اپنا کچرا خود لے کے کچرا کنڈی میں پھینک کے آتا ہوں. مجھے اس بات پہ کوئی شرم نہیں آتی. میں خوش ہوں، میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں اپنا کچرا خود اٹھاتا ہوں. میں شرماتا نہیں ہوں اس بات سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود یہ جو ہمارے معاشرے میں جو مہتر ہیں، جو جینیٹوریل سروسز دے رہے ہیں، وہ میرے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں. یہ سروسز ہم نے جب تک خود نہیں نہ اگر کریں گے تو تب تک کراچی ٹھیک نہیں ہوگا. پورے پاکستان میں کوئی بھی پرابلم آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کراچی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. کراچی کی فضاؤں میں اتنے پولوشن کے باوجود کوئی ایسی طاقت ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے کراچی شہر میں جا کے سانس لیں، تھوڑی سی دیر وہاں گزاریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پورا جہان فتح کر سکتا ہوں میں. کوئی ایسا خاص قسم کا حضرت عبداللہ شاہ غازی کہ اس شہر کے اندر فیض ہے، ایک ایسا نور ہے کہ کمال بندے کو حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے. تو کیا یہ جو ابلتا ہوا گٹر آپ نے دیکھا ہے یہ کسی ایک کے گھر کا ہے؟ یہ کراچی کے ہر دوسرے گھر کا نہیں ہے، ہر گھر کا ہے. کراچی کی 3.5 کروڑ عوام اس وقت گٹر میں کھڑی ہے، اور اس گٹر میں سے اس 3.5 کروڑ کی آبادی کو نکالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہ اس نے خود نکلنا ہے بھائی. یہ بغیر کسی رنگ و نسل و مذہب کی تمیز کے بغیر، یہ دعوت اسلامی والی آپ کو نہیں آ کے نکالیں گے، کیونکہ ان کو تو ان کے پیر یہ کہیں گے تو وہ یہ کریں گے، اور ان کے پیر اس کام کو سیاسی کام سمجھتے ہیں اس لیے وہ نہیں کریں گے. نہ ہی تبلیغی جماعت یہ کام کرے گی، اور نہ ہی پیران عظام یہ کام کریں گے، نہ ہی NGOs یہ کام کریں گی. یہ کام عام آدمی نے کرنا ہے. یہ کام کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی کے انسانوں نے خود کرنا ہے. پھر چشم زدن میں کراچی صاف ہو سکتا ہے. کراچی پہ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں، یہاں کی عام آبادی تو پالیٹکس نہ کرے. یہ جو انتظار کی کیفیت ہے نا، جیسے وہ پیروں کے جو مرید ہوتے ہیں نا، وہ جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آتا، اور وہ جیسے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بزرگ کو بہت بڑے مجدد اعظم ہیں اور وہ کوئی کایا پلٹ کر دیں گے اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ ایک خاص قسم کی کرامتوں کے ظہور کے انتظار میں چلے جاتے ہیں مریدین. تو ہمارے کراچی کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی کسی کرامت کے ظہور کے انتظار میں ہیں. کرامت ظہور پذیر نہیں ہوگی. کرامت آپ کے دماغ میں ہے. کرامت اللہ نے آپ کے بازو میں رکھ دی ہے. کرامت اللہ نے آپ کے ایمان میں رکھ دی ہے. اس کو یوٹیلائز کیجئے. یہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے کراچی صاف نہیں ہوگا. یہ نفی اثبات کرنے سے بھی کراچی صاف نہیں ہوگا، کیونکہ کروڑوں دفعہ لوگ نفی اثبات بھی کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے کراچی میں بیٹھ کے. لیکن کراچی کی گندگی صاف نہیں ہو رہی. کراچی کی گندگی صاف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام شہری، عام کراچی کا جو بندہ ہے وہ یہ تصور کر لے، اس کا یقین کر لے کہ وہ پورے کراچی کا مالک ہے، پورا کراچی میرا گھر ہے، اور اپنے حصے کا کچرا پھینک کے آنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. اور میں آج ایک نیا پولیٹیکل کانسیپٹ اور واٹر کرائسس کے سلوشن کے طور پہ ایک ایسا آئیڈیا جو کوئی سائنٹسٹ، راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، لیکن ہمارا میڈیا یا اور کسی نے کبھی بیان ہی نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ نہیں لگائیں گے تب تک کراچی میں سے پانی کے کرائسس ختم نہیں ہوں گے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ کراچی شہر میں ہی ایسے لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں جو سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جہاں پہ کروڑوں ڈالر انوالو ہوں گے نا، وہ کروڑوں روپوں میں اس کو میٹھا کر دیں گے. پانی کی کمی نہیں رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انٹرنیشنل ایکٹرز کو، تمام دنیا انٹرنیشنل اشرافیہ کو، پاکستان کی گندی سیاست کو، پاکستان کے گندے سیاستدانوں کو، سب کو کراچی سے دور رکھے، کراچی کو پاک کرے. کراچی میں پانی ہو، کراچی میں سبزہ ہو، کراچی میں امن ہو، کراچی میں سکون ہو، کراچی میں کاروبار ہو، کراچی میں بزنس ایکٹیویٹی ہو. کراچی جو ہے وہ تجربہ گاہ نہ بنی رہے انٹرنیشنل اشرافیہ کی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کراچی کے اوپر خاص رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے اولیاء اکرام کے صدقے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے صدقے، ان کی ہستی کے صدقے، ان کے والد محترم حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے کراچی کے اوپر رحم فرمائے.
کراچی کے اوپر خاص کر کرم فرمائے، اور گزارش ہے کہ کٹھے ہو جائیے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جائیے، کراچی پورا کٹھا ہو کے چلا جائے، ایک دفعہ کھڑا ہو جائے وہاں پہ جا کے فاتحہ کرے، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے کہ یا باری تعالیٰ یہ جو جہنم سے قیامت سے پہلے جو کراچی کو جہنم بنا دیا، اللہ یا باری تعالیٰ اس جہنم کو جنت میں تبدیل فرما، وما علینا الا البلاغ۔